तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। यशवा ने कनान के 5 बादशाहों को क्यों माफ नहीं किया? और मेरे अजीजों, हमें सहीफों में इतने सारे नाम और जगहें क्यों मिलती हैं? क्या इन नामों और जगहों के पीछे कोई बाइबली अहमियत है? यशवा बुजुर्ग हो गया और उसकी जिंदगी के अयाम खत्म हो रहे थे। मैं इस सोच में हूँ कि यशवा के अयाम के बाद क्या होगा। अजीज नाजरीन, आप सबको हमारे रोजाना के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद। मैं आपकी और तमाम नाजरीन की हौसला अफजाई करता हूं कि आप इस मुताले को हमारे साथ जारी रखें और पहली मर्तबा टीवी प्रोग्राम के जरिए बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबें पैदाइश से मुकाशफा के रोजमर्रा मुताले में शामिल हों। किसी मुल्क, जगह या मुकाम के कतई नजर, चाहे आपके पास मसीही इल्म हासिल करने के लिए गिरजाघर हो या आप एक ऐसे मुल्क में रहते हों जहां गिरजाघर ना हो, तो आपके पास रोजाना बाइबल मुकद्दस की खालिस और वाफिर तालीम हासिल करने का एक बहुत अच्छा मौका है। और आज हम कलाम मुकद्दस में से यशवा की किताब के 10वें बाब से मुताला शुरू करेंगे और हम इस बाब की 15वीं आयत से 13वें बाब की 33वीं आयत तक मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। खुशामदीद भाई इसहाक। भाई नहीं, मैं आपको भी खुशामदीद, और हम स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहते हैं। भाई इसहाक, मैं चाहूंगा कि आज का मौजू शुरू करने से पहले आप हमें पिछली किस्त के बारे में कुछ बताइए। मैं सिर्फ 2 बड़ी चीजों को बयान करूंगा। पहली चीज अहम तंबी और अजीम मौजज़ा है। नतीजा जबूनियों की तरफ से है, जो कि मस्कीन भेड़ों की शक्ल में आए, जैसे वो मजहबी और सच्चे लोग हैं, और उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने और यूं जाहिर किया कि वो बहुत ही ज्यादा थके हुए हैं ताकि लोग समझें कि वो दूर से आए हैं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ लोगों के साथ अहद बांधना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ था, और वो लोगों के करीब रहे। लेकिन अफसोस कि यशवा और लोगों ने खुदा से नहीं पूछा और जबूनियों के ज़ाहिरी हुलिये पर यकीन कर लिया और धोखे में आकर उनसे अहद बांधा, और इसीलिए वो इसराइल के लिए मसले और परेशानी और ताखीर की वजह बने। और इसीलिए हमने उनको शैतान की शक्ल में देखा, और कभी कभी वो नूरानी फरिश्ते में जाहिर होता है। लेकिन हमें उसकी इस चाल को नजरअंदाज नहीं करना है और उसकी सब चालों से हमें मोहतात रहना है। और मैं कहना चाहूंगा कि अजीम मौजज़ा ये है कि सूरज पूरे दिन के लिए ठहरा रहा, और हम जानते हैं कि ये मौजज़ाती अमल है। और वैसे भी शुरुआत से ही तख्लीक की तजदीद के पहले दिन से ही पैदाइश के पहले बाब में हमें खूबसूरत ख्याल मिलता है। और 14वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने कहा, आसमान पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करे, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो। लफ्ज निशान इस मंजर का हवाला देता है जिसमें सूरज अपनी रोशनी देने के लिए तपिश के बगैर सारा दिन ही खड़ा रहा, और वो इसीलिए खड़ा रहा ताकि यशवा और उसके लोग जंग में जीत सकें। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि खुदा ने दिन के वक्त को लंबा कैसे किया, अजीब यह है कि खुदा खुद जमीन पर आया, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। अगरचे कि खुदावन ने यही किया, पर अगर हम तशबीहात के तौर पर यह समझें कि यशवा ने अदालत के दिन को एक पूरे दिन जितना तवील किया, तो खुदावन ने दीनी इकदार में खुदावन यीशु मसीह के फजल के दिन को 200 साल जितना लंबा किया। काश लोग इस सबक को समझें और तौबा करें, और तौबा खुदा और ईमान की बदौलत मसीह के पास वापस लौट जाएं। सही। और खुदा जो हमारा खालिक है
اور وہ جو فطرت کے نظام پر اختیار رکھتا ہے، اگر اس نے دن کو طویل کیا اور سورج کو آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا دیا، مسیح کی صلیب پر ایک دن سورج تاریک ہو گیا، تو اس کے پاس ٹھہرانے، روشن کرنے اور تاریک کرنے کی طاقت ہے، اس کا سب چیزوں پر اختیار ہے۔ بھائی نہیں میاں، دیکھیں 10ویں باب کی 15ویں آیت سے آگے کی آیات ہمیں 5 بادشاہوں پر یشوا کی فتح کے بارے میں بتاتی ہیں۔ وہ اسیر ہوئے، ان کی عدالت ہوئی اور وہ قتل ہوئے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ان کی عدالت کیوں ہوئی، اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان کو معاف کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ یشوا ان سے بات چیت کرتا، صلح کرتا یا ان کو سزا دیتا، لیکن ان کو قتل کیوں کیا گیا؟ دراصل کتاب مقدس قدوس خدا کا اقرار کرتی ہے، اور یہ قدوس خدا صابر ہے، اور وہ موقع دیتا ہے، لیکن کبھی بدی کو نظر انداز نہیں کرتا۔ لکھا ہے کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ مت بھولیں کہ اس نے ان کو 420 سال تک موقع دیا۔ خداوند نے ان کو یہ موقع دیا۔ جی ہاں، خدا نے ان کو موقع دیا، اور انہوں نے توبہ نہیں کی اور اپنی بری روشوں سے نہیں مڑے۔ لیکن اگر ہم مانیں کہ وہ لوٹ آئے تو کیا خدا ان پر رحم کرے گا؟ بالکل کرے گا، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ جی، یریحو کے ایک رہائشی نے خدا پر ایمان رکھا، جاسوسوں کو چھپایا اور اپنے ایمان کا اقرار کیا، اور خدا نے رحم کیا تو وہ اپنے گھرانے کی دیکھیں رہائی کا باعث بنی۔ اگر لوگ سچی توبہ کے ساتھ خدا کے پاس آتے تو وہ ان پر رحم کرتا۔ شاید رہاب انفرادی مثال تھی، لیکن نینوا ایک شہر کے طور پر بھی ہے۔ انہوں نے توبہ کی اور خدا نے ان کی توبہ قبول کی۔ جی ہاں، اور خداوند رومیو 2 باب کی 4 آیت میں فرماتا ہے، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے۔ خدا کبھی بھی عدالت کرنے کی جلدی نہیں کرتا، کیونکہ دیکھیں وہ صابر خدا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، پر اگر تو اپنے گناہوں پر اصرار کرتا ہے تو وہ تیری سزا پر مہر لگاتا ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، اور قہر کا دن آ گیا ہے۔ جب خدا عدالت کرنے کا فیصلہ کرے تو کوئی اس کی عدالت سے بچ نہیں سکتا۔ لکھا ہے خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ بھائی نہیں میاں، میں آپ سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم ان بادشاہوں کو ایمانداروں کا روحانی دشمن مانیں تو ایمانداروں کو ان روحانی دشمنوں کے تعلق سے کس چیز کا خطرہ ہے؟ گناہ، ہوس یا ناپاکیزگی سے، خوش مزاجی اور دوستانہ رویے سے، یا رحم دلی سے؟ میں پوچھنا چاہوں گا کیا سخت اور پختہ ہونا لازمی ہے؟ جی ہاں، اور خدا اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم تینوں دشمنوں کے سامنے مضبوط رہیں۔ مثلا گناہ کے مقابلے میں وہ کہتا ہے جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور پھر ابلیس کے مقابلے میں کہتا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ بھائی اسحاق، اگر ہم تیسری آیت کو دیکھیں تو اس میں یشوا کی طرف سے لوگوں کی بلاہٹ ہے۔ ابھی ہم 10ویں باب کی 23ویں آیت دیکھیں گے، پہلے 22ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ پھر یشوا نے حکم دیا کہ غار کا منہ کھول دو اور ان 5 بادشاہوں کو غار سے باہر نکال کر میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ان 5 بادشاہوں کو، یعنی شاہ یروشلم اور شاہ حبرون اور شاہ یمرود اور شاہ لکیس اور شاہ اجلون کو غار سے نکال کر اس کے پاس لائے۔ اور جب وہ ان کو یشوا کے سامنے لائے تو یشوا نے سب اسرائیلیوں کو بلوایا اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو۔ انہوں نے نزدیک آ کر ان کی گردنوں پر اپنے اپنے پاؤں رکھے، اور یشوا نے ان سے کہا خوف نہ کرو اور ہراساں مت ہو، مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کرو گے ایسا ہی کرے گا۔ بھائی اسحاق، مجھے اس بارے میں بتائیں جہاں یشوا سب لوگوں کو ہمت کرنے کو بلاتا ہے۔ در حقیقت اس مہم کے 2 زاویے ہیں۔ پہلا زاویہ جو ہم سمجھ چکے ہیں، یشوا اور اسرائیل کے سب لوگ اس وقت زمین پر خدا کی عدالتی حکمرانی کی تکمیل کرنے والے تھے، اور ان بادشاہوں کے پاس توبہ کرنے اور خدا کے پاس لوٹنے کا بہت وقت تھا۔
اور خاص طور پر انہوں نے سنا کہ مصر میں کیا ہوا، لوگوں نے بحر کلزم کو پار کیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں انہوں نے 40 سال یا پھر اس سے بھی پہلے سن لی ہوں گی، لیکن یہاں پر شاید انہوں نے کچھ دیر پہلے ہی یردن کو پار کرنے کے بارے میں سنا اور یرو کے بارے میں سنا، پھر بھی انہوں نے توبہ نہ کی اور سبق نہ لیا اور خدا کے پاس واپس نہ لوٹے۔ شاید کچھ خوف زدہ ہوں، انہوں نے سبق نہ لیا اور ان کی عدالت کا دن آ گیا۔ اور دوسرا زاویہ کہ لوگوں کے دلوں کو مضبوط کرے، وہ حوصلہ کریں، خوف نہ کریں، اور یہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ اس کے بعد بھی جب یشوع نے ان کی لاشوں کو درخت پر ٹانگ دیا تو اس نے ان کو شام تک نہ رہنے دیا، کیونکہ اخبار کی کتاب میں شریعت میں لکھا ہے وہ خدا کی دفعات کو نافذ کرنے کے لیے پرعزم تھے، جیسے خدا نے ہدایت دی۔ پر ایک اچھی بات جو ہمیں یہاں سے سیکھنی چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارا خدا جنگ کا نہیں بلکہ سلامتی کا خدا ہے، اور جو جنگ کا آغاز کرتا ہے اسے بھڑکاتا ہے وہ ابلیس ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، صرف یہ کہ یشوع کی جنگ میں جو بھی برے بادشاہوں کی گردنوں پر پاؤں رکھیں گے، بلکہ رومیو کے 16ویں باب کی 20ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلے گا، سب مسیحی ایمانداروں کے پاؤں سے۔ اور لفظ جلد ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیح نے مکاشفہ میں 4 مرتبہ کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ جب مسیح کلیسیا کو آسمان پر لے جائے گا، اصل کلیسیا جو مسیح پر ایمان رکھتی ہے، اور ایماندار آسمان پر بیٹھ جائیں گے، اور پھر شیطان کو زمین پر پھینکا جائے گا، اور پھر تب ایماندار یوں ہوں گے کہ جیسے وہ سچ میں شیطان کی گردن پر پاؤں رکھتے ہوں۔ اور یہ ایک عظیم چیز ہے جو ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ ہم اپنی جنگوں میں فتح مند ہو کر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی فتح ہماری ہے۔ لیکن جیسا ہم نے سیکھا، جنگ میں ہوشیار رہنے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عزیز ناظرین، یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور واپس آ کر ہم مہمانوں کے سوالات بھی لیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ارسال کریں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ اسکرین پر دیے گئے پتے پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم اسٹوڈیو میں موجود لوگوں سے سوال لینے کے لیے حاضر ہیں۔ آپ میں سے کون سوال پوچھے گا؟ جی، آپ کا سوال پوچھیے۔ میرا سوال 10ویں باب کی 43ویں آیت میں سے ہے۔ پھر یشوع اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ جلجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی فتح کے بعد لوگ جلجال کو کیوں لوٹے؟ ان کو جلجال میں واپس کیوں جانا تھا؟ وہ جب بھی فتح حاصل کرتے تو جلجال کو لوٹتے۔ صحیح۔ یہ کہنے سے پہلے کہ وہ جلجال کو لوٹ گئے، اس نے کہا سو یشوع نے سارے ملک کو، یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی قطع اور نشیب کی زمینوں اور ڈھلانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا۔ جیسے ہم نے کہا، جلجال خود کو پرکھنے کی جگہ تھی، اور جب ہم خداوند کے سامنے خود کو پرکھتے ہیں تو ہم اپنی فتح کو اپنی قوت سے منسوب نہیں کرتے، بلکہ اپنی اس فتح کو خداوند اور اس کی قوت سے منسوب کرتے ہیں۔ ایماندار ہوتے ہوئے اپنی روحانی پیش رفت میں ہم سب کو خود کو پرکھنا چاہیے، تاکہ کبھی اپنی قوت اور وسائل پر انحصار نہ کریں، لیکن ہم اس بات کو سمجھیں کہ قوت خداوند کی طرف سے ہے۔ اور جیسے پرستار کہتا ہے، میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ یہ فتح مند زندگی ہماری نہیں، بلکہ ہم میں بسنے والے مسیح کی ہے، جس کا آغاز روح القدس کی بدولت ہوا تھا، اور فتح ہمیشہ خداوند کی طرف سے ہے۔ میں عملی طور پر ایک عام ایماندار اور نومولود ایماندار کی سطح پر جاننا چاہوں گا کہ ایماندار کے لیے جلجال کیا ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر میں خادم ہوں اور خدا نے مجھے کسی خدمت میں استعمال کیا ہے تو میرے واپس آنے پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یا مثلاً اگر میں کالج میں ہوں اور ایسی صورتحال میں پڑ گیا ہوں جس میں مجھ سے گناہ سرزد ہو سکتا تھا، لیکن خداوند نے مجھے بچایا، لہٰذا اس کامیابی کے بعد مجھ سے کس عمل کی توقع ہوگی؟ کہ خداوند کے پاس لوٹوں اور اس فتح کو اس کے حقیقی سرچشمے سے منسوب کروں اور اس سے لپٹا رہوں۔ یہ ہے جلجال۔ جی ہاں، صحیح۔ تو یہ ایک جغرافیائی جگہ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے، دل کی وہ کیفیت جب وہ اپنی کمزوری کو محسوس کر کے خداوند کو تھام لے۔ اور آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، فتح اور قوت کو اس سے منسوب کرتے ہیں، اور اپنی نہیں بلکہ خدا کی،
ताकत पर भरोसा करते हैं। सही। और वैसे भी मैं कहना चाहूंगा कि जिलजाल एक नशेबी इलाका था जो आजिज़ी को जाहिर करता है। सही। भाई इसहाक 10वें बाब की पहली आयत से 10वीं आयत में लिखा है, जब हसूर के बादशाह याबीन ने यह सुना तो उसने मदून के बादशाह युबाब और समरून के बादशाह और इश्काफ के बादशाह को और उन बादशाहों को जो शुमाल की तरफ कोहिस्तानी मुल्क और किन्नरत के जनूब के मैदान और नशेब की ज़मीन और मगरिब की तरफ दौर की मुर्तका ज़मीन में रहते थे और मशरिक और मगरिब के केनानियों और अमूरियों और हित्तियों और फिरजियों और हवियों को जो हरमून के नीचे मिस्फा के मुल्क में रहते थे बुलवा भेजा। तब वो और उनके साथ उनके लश्कर यानी एक अमवा कसीर जो तादाद में समुंदर के किनारे रेत की मानिंद था, बहुत से घोड़ों और रथों को साथ लेकर निकले। और ये सब बादशाह मिलकर आए और उन्होंने मेरूम की झील पर इकट्ठे डेरे डाले ताकि इसराइलियों से लड़ें। तब खुदावंद ने यशवा से कहा कि इनसे ना डर, क्योंकि कल इस वक्त मैं इन सबको इसराइलियों के सामने मारकर डाल दूंगा। तू उनके घोड़ों की कूंचे काट डालना और उनके दंत आग से जला देना। आप मुझे इन बादशाहों के बारे में बताएं। दरअसल ये जनूब के बादशाह थे और शायद अदूनी सादिक उनका रहनुमा था, और हजूर का बादशाह याबीन शुमाली सल्तनतों का सरदार था और उसी ने इस जानिब को आना शुरू किया। और यशवा ने कदम ब कदम हिकमत अमली अपनाई, और जैसे वो बढ़ता है वो कामयाब होता जाता है। और इफ्सियों 6 में रूहानी मतलब ये था, और सब कामों को अंजाम देकर कायम रख सको। और कहा जाता है कि जंगों में सिकंदर आजम और नपोलियन बोनापार्ट ने यशवा की हिकमत अमली की पैरवी की और कदम ब कदम चलने की। हिकमत अमली वो जनूब से शुमाल की तरफ जा रहा है, पर वो बहुत आहिस्ता जा रहा है। एक ऐसी हिकमत अमली को अपनाकर जिससे वो एक वक्त में कुछ लोगों का सामना करे और फिर वो दूसरी तरफ को बढ़ जाए। और इसी हिकमत अमली को तकसीम और फतह कहते हैं। एक ही वक्त में सबका सामना नहीं करना। लेकिन शुमाल का बादशाह अपने 7 लोगों को ले आए ताकि जनूब की तरह वो शिकस्त ना खाए, ताकि वो मिलकर यशवा से जंग करें। लेकिन ये जंग खुदा की थी और वो लोगों को खत्म करेगा, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। पहली बात उनकी बुराई और दूसरी बात उसका अहद कि वो उन लोगों को वो मुल्क देगा। अजीज नाजरीन, हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद वापस आकर हम मेहमानों के सवाल लेंगे। इस दौरान अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब जरूर देंगे। आप हमारे साथ रहिए। नाजरीन, एक बार फिर खुशामदेद। हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और अब हम मेहमानों के पास चलते हैं और उनसे सवाल लेते हैं। जी खुशामदेद। जी आपका सवाल, जी पूछिए। मेरा सवाल है कि जब हम 12वें बाब में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि पहले 7 आयात में इन बादशाहों के नाम हैं जिनको इसराइलियों ने मूसा के वक्त में शिकस्त दी थी। उन बादशाहों के नाम तफसील में वजाहत हैं जिनको इसराइलियों ने यशवा के वक्त में शिकस्त दी थी। 31 बादशाहों का नाम बारी बारी जिक्र है। इस तफसील की क्या वजह है और क्या कोई इसमें रूहानी अहमियत है? इन पूरी तफसीलात के पीछे क्या वजह है? एक पूरा बाब सिर्फ नामों की तफसील से भरा है। क्या ये मामलात हमें कुछ सिखाते हैं? सहाइफ में जो भी लिखा है वो हमारी हिदायत के लिए लिखा गया है, ठीक है? सही। यहाँ दरअसल बहुत से नुक्ते मौजूद हैं। देखें, फतह का इजहार हमने पिछली किस्त में देखा था, और फिर देखें फतह का इजहार यह है कि शिकस्ता हाल को लाकर अपने पाँव के नीचे रखो। देखें, बाइबल बयान करती है कि खुदावंद यस्सु अपने दुश्मनों को पाँव की चौकी बनाने का इंतजार कर रहा है। इन फतुहात को हारे हुओं के नाम की तफसील के साथ कलमबंद करना एक बड़ी चीज है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ दूसरी चीज ये है कि खुदा हमसे इंतहाई तफसील से बात करता है और सिखाना चाहता है कि हम भी उसके साथ तफसील के साथ बात करें। जब हम उसके सामने बैठते हैं तो उसे सुर्खियां बताते हैं। वो हौसला बढ़ाता है कि हम उससे वैसे बात करें जैसे वो करता है। अगर वो कहता है मैं तुम्हें तफसील बताता हूं, शायद वो हमें अहम न लगे, हालांकि वो अहम है। और वो जिसका ज़हन खुदावंद खोलता है जब वो लुग़त में उन बादशाहों के नामों के मतलब को देखता है, उनको आपस में जोड़ता है, तो खूबसूरत गहराइयों को इन नामों के मानी के अंदर एक बड़ा सबक है। जी हाँ,
اور جتنا زیادہ ہم کلام کی گہرائی میں جاتے ہیں اتنے ہی قیمتی جواہرات اور موتی ہمیں ملتے ہیں۔ اور کیونکہ ہم قلم بند کی گئی تحریر کی بات کر رہے ہیں، کیا خدا کے پاس ناموں اور اعمال کی وضاحت کی تحریر موجود ہے؟ جی ہاں، اس کی سب سے قریبی مثال اعمال کی کتاب میں ہے، صحیح؟ اس میں روح القدس نے رسولوں کی خدمت کو قلم بند کیا ہے۔ یہ تحریر ان کی خدمت سے ہی متعلق ہے، اور پھر پولس رسول کی خدمت اور اعمال کے آخر تک یوں ہی ہے، اور روح القدس اعمال کی کتاب کو اختتام کے بغیر چھوڑتا ہے، کیونکہ اس کی خدمت خداوند یسوع کی آمد تک جاری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب حیات بھی ہے، اور پھر میں مکاشفہ کی کتاب کے آخر سے اسے پڑھتا ہوں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں 20ویں باب کی 11ویں آیت سے۔ یہاں لکھا ہے، اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے آسمان اور زمین بھٹک گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں جن کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا ان کے اعمال کے مطابق۔ اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس کا انصاف کیا گیا۔ دراصل یہ وہ کتابیں ہیں جن میں سب کچھ قلم بند ہے۔ بھائی اسحاق، اب ہم 13ویں باب کی جانب بڑھیں گے۔ اور یشوا بوڑھا اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے اس سے کہا تو بوڑھا اور عمر رسیدہ ہے، اور قبضہ کرنے کو ابھی بہت سا ملک باقی ہے۔ یشوا وہ حسین جوان مرد جس نے فتح حاصل کی، اب بوڑھا اور کمزور ہو رہا ہے، لیکن ابھی بہت سا ملک قبضے کے لیے باقی ہے۔ خدا کیا کرے گا؟ خدا اپنے خادموں کو ایک ڈور کی طرح استعمال کرتا ہے۔ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے۔ خدا یشوا کے بعد اور کس کو استعمال کرے گا؟ اور یہی خیال، میرا مطلب ہے کہ خدا نے موسیٰ کو 80 برس کی عمر میں استعمال کیا، اور جب موسیٰ کی وفات 120 سال میں ہوئی تو اس کی آنکھیں دھندلائی نہیں تھیں اور نہ ہی اس کا زور کم ہوا تھا، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ موسیٰ اسی حالت میں رہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یشوا نے اپنی جوانی کے آغاز ہی سے خداوند کی خدمت کی، اور پھر جب جنگ شروع ہوئی وہ تقریباً 80 برس کا تھا، اور کالب بھی تقریباً 80-85 برس کا تھا۔ اور یہاں پر پہلی بات میں بزرگوں کے لیے حوصلہ افزائی دیکھتا ہوں کہ وہ 80 برس کی عمر میں اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہاں 80 برس کی عمر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ریٹائر ہو جائیں، آپ اس میں بھی خدمت کر سکتے ہیں، اور آج آپ خدا کی خدمت کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں دوسرے پہلو سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ بہت سی جنگوں میں لڑنے کے بعد یشوا جسمانی طور پر تھک چکا تھا، اور یہ کتاب 30 سال کا عرصہ بیان کرتی ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ شاید یشوا 110 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ شاید وہ مرا نہیں، وہ زندہ تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ یشوا موسیٰ سے تھوڑا جلدی بوڑھا ہو گیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی جلدی بوڑھا ہوتا ہے اور کوئی دیر سے بوڑھا ہوتا ہے اور کوئی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اور اس پر حیرت کی بات یہ ہے کہ خدا کبھی کسی کو ریٹائر نہیں کرتا۔ صحیح۔ اور ایماندار جو خدا کی خدمت کرتے ہیں اپنی آخری سانس تک خدا کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اگر اس کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے تو یہ ہمت بڑھانے والی بات ہے۔ لیکن خدا کا کام کسی وجہ سے نہیں رکتا، اور عبرانیوں کے خط میں ایک خوبصورت آیت ہمیں اس دوڑ کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور عبرانیوں کے خط کے 12ویں اور 13ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، یہ پیشوا کون ہیں؟ اور عبرانیوں کے 13ویں باب کی 17ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ جنہوں نے تمہیں کلام سنایا اور مر چکے۔ اور پھر 8ویں آیت میں یسوع کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور یہ بہت تسلی بخش بات ہے۔ شاید کچھ نیک خادم بوڑھے ہو گئے اور کچھ وفات پا گئے، لیکن خداوند رہے گا اور کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے تک وہاں اپنی خدمت کے لیے خواتین و حضرات کو ڈھونڈنے میں بے بس نہیں ہوگا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آج کی گفتگو بہت ہی اچھی رہی۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، اور اگلا پروگرام ہم یہیں سے شروع کریں گے۔
آپ کا بہت خدا شکریہ. آپ کو برکت ہم دے. اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. عزیز ناظرین، یشوا بوڑھا ہو گیا تھا اور ہر انسان کو بوڑھا ہونا ہے. وہ جو لوگوں کے ساتھ داخل ہوا، ان کی رہنمائی کی اور ان کے ساتھ ہو کر لڑا، اور لوگوں نے اپنی امیدیں اس سے باندھیں. لیکن وہ وقت آ گیا جب یشوا تھک گیا. ناظرین، شاید آپ کسی خادم یا روحانی رہنما کے بہت قریب ہوں. وہ آپ کا حامی ہو، پر وہ اب نہیں رہا. شاید اس وجہ سے آپ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہوں کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں. یاد رکھیں کہ ہم نے قسط کا اختتام کس سے کیا؟ یسوع مسیح کل، آج اور ابد تک یکساں ہے. رہنما چلے جائیں گے، حامی چلے جائیں گے، جو شخص آپ کی مدد کر رہا ہے غائب ہو جائے گا، ماں اور باپ چلے جائیں گے. شاید آپ کسی ساتھی کے بغیر ملک میں بالکل اکیلے ہیں. شاید آپ گرجے میں کسی ایسے شخص کو نہیں ڈھونڈ پا رہے جس کا سہارا لے سکیں. یہ سب لوگ اس منظر سے نکل جائیں گے، لیکن مسیح کبھی نہیں جائے گا. وہ آپ کے ساتھ ہے. اس لیے آپ جہاں کہیں بھی ہیں خداوند سے کہیں، مجھے یہ محسوس ہونے دے کہ تو میرے قریب ہے. تو بوڑھا نہیں ہوتا، تھکتا نہیں، تو چھوڑ کر غائب نہیں ہوتا. تو آج، کل، بلکہ ابد تک یکساں ہے. اور وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے جڑ جاتے ہیں، وہ خداوند جیسے بن جاتے ہیں. لیکن اس کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. وہ عقابوں کی مانند بالو زور پر اڑیں گے. اگلی قسط میں ہم یشوا کی کتاب پر گفتگو جاری رکھیں گے اور یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. أنسى سيدي ذاتي هنا فعنادي قد أذاقني العنا فأغني في حياتي عالما أني غريب ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب فأغني في حياتي عالما أني غريب ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب فأغني في حياتي عالما أني غريب ذاكرا أنك. اگلی قسط میں قبیلوں کو کس بنیاد پر تقسیم کیا گیا اور اس موضوع میں اس کا کیا کردار ہے؟ کالب نے وہ پہاڑ کیوں چنا جبکہ اناکیم وہاں بستے تھے اور یہ ایک چیلنج تھا؟ حصوں کی تقسیم پر یوسف کے بیٹوں کے لہجے میں شکوہ کیوں تھا؟ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.